नाज़रीन, यमन, इराक, शाम और लेबनान से बहुत बड़े हमलों की इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं। बदला लेने के लिए बहुत बड़े अटैक इस वक्त इसराइल के ऊपर होने की इतलात आ रही हैं। इसी दरमियान ईरान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान से रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान डायरेक्ट ट्रूप्स लेबनान में भेजने जा रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट है इस जंग का। ईरान बरह रास्त अपनी फोर्सेस लेबनान में भेजने जा रहा है और इससे भी अगली खतरनाक बात ये देखिए कि अब ये जंग 100% न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील होने जा रही है। अब तमाम जो मामलात हैं उस तरफ ड्रैग होते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान अमेरिका जंग की तरफ ड्रैग होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के। विद इन डेज उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो सकता है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो ताज़ा तरीन इस वक्त की तफसीलात क्या हैं आपके सामने रखेंगे। इजराइल की जो आर्मी है वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नेतन्याहू के एक इशारे का इस वक्त इंतजार कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन कब होता है, इजराइल की अगली स्ट्रेटजी क्या है, हिजबुल्लाह और उसके इत्तेहादियों की और ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, इमाम खामनाई इस वक्त बंकर के अंदर चले गए ये बताया जा रहा है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के चीफ उनकी शहादत की इस वक्त कंफर्मेशन हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 25 लोग इसमें शहीद हुए हैं। ईरानियन जो अल-कुद्स फोर्स है उनके कमांडर वो भी इसमें शहीद हुए। हिजबुल्लाह के दीगर सीनियर कमांडर जिनमें एक नाम अली कारकी का आ रहा है, वो भी मोस्ट सीनियर कमांडर थे, वो भी यहां पर मौजूद थे, शहीद हो गए। और हसन नसरुल्लाह की जो बेटी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी इसी बंकर के अंदर जहाँ पर सब मौजूद थे। बेसिकली बिल्डिंग के नीचे एक बंकर था और वहां पर जो है वो बैठे हुए थे, तो वहां पर जो है वो बम गिराए गए। तो ये रेजिस्टेंस की कुर्बानी आप देखें कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों के लीडरान भी कुर्बानी देते हैं। मतलब इससे बड़ी कुर्बानी क्या होती है कि अपनी फैमिली को जो है उनकी फैमिली शहीद हो जाए। इस्माइल हानिया को देखिए, याहिया सिमर और बाकी को देखिए, तो ये रेजिस्टेंस की जो है वो कुर्बानियां हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जब न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद था तो उससे मतलब ग्रीन लाइट के लिए फोन जब किया गया तो नेतन्याहू ने यह कहा कि उसकी वापसी तक इसको पोस्टपोन किया जाए क्योंकि उनको खतरा था कि मतलब इसराइल को यह खतरा था कि इस वाकये के फौरी बाद कुछ भी हो सकता है। तो नेतन्याहू ये चाहता था कि वो जब इसराइल में मौजूद हो तब ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया जाए। लेकिन फिर जो उनकी आपस में डिस्कशन हुई कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ज़रूरी नहीं कि दोबारा आएगी, तो इसलिए बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि वो ऑपरेशन सर अंजाम दिया जाए। अच्छा, ये जो बंकर है ये देखें ना, बहुत बड़ी गलती थी। हम इसको 3-4 दिनों से यही बात कर रहे थे इस वाकये से पहले जो बाकी वाकयात हो रहे थे, और हम कह रहे थे ये कितना अजीब है। मतलब ये बात समझ से बालातर है कि हमास के लीडर्स अभी तक निशाना नहीं बने, वो सुरंगों के अंदर बैठे हैं और इनके पास तो इतना बड़ा सुरंगों का नेटवर्क है, तो इनको क्या जरूरत पेश आई है बिल्डिंग्स के अंदर बैठने की। तो ये जो बंकर है ये उतना गहरा नहीं है कि यहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब्स ना पहुंच सके। और आप फिर देखें 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए। और ये जो अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब है जो यहां पर गिरा है, ये 50 से 55 तक ऑलमोस्ट पहुंच सकता है, उतना हिट कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा गहराई हो, जैसे हमास की टनल जहां पर हमास के लीडर्स मौजूद हैं वो 100 या उससे भी ज्यादा है, तो ये बंकर इतना गहरा नहीं था। अगर ये 100 या उससे ज्यादा गहरा होता मीटर से, तो फिर यहां भी ये बंकर बस्टर बॉम्ब कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये इतनी गहराई में नहीं था। तो ये गलती थी, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन और बहुत बड़ी गलती। इसकी समझ से बालातर है कि ये इतनी बड़ी गलती उन्होंने किस तरह से की। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो बेरूत है ये हमेशा के लिए हिजबुल्लाह के लिए एक वीकनेस रहा है, क्योंकि यहां पर एनजीओज हैं, यहां पर वेस्टर्न एम्बेसीज हैं, इन सब के जरिए जासूसी होती है। वैसे तो हर कैपिटल के अंदर ही जो वेस्टर्न एनजीओज हैं और एम्बेसीज हैं इनके जरिए जासूसी सर अंजाम दी जाती है। लेकिन बेरूत फिर जारी बात है, एक हिजबुल्लाह वहां ऑपरेट और फिर इसराइल का मामला, तो वो तो कॉन्टिन्यूस एक हब है जासूसों का। जो एनजीओज और जो एम्बेसीज वहां पर ऑपरेट करती हैं तो वो तो भरा पड़ा है जासूसों से। तो बेरूत हमेशा से इनकी कमजोरी रहा है, तो वहां पर भी जाने की कोई तुक नहीं बनती थी। जैसा आप देखें, बेरूत हैज ऑलवेज बीन हिजबुल्लाह's वीकेस्ट पॉइंट बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द वेस्टर्न एम्बेसीज एनजीओज आर। यहां पर तमाम मगरबी एम्बेसीज हैं, एनजीओज हैं, वेयर पीपल हु आर एफिलिएटेड विद वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज आर। जहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैसे तो नजर आता है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है मिलिट्री से, इंटेलिजेंस से, लेकिन वो वहां पर ऑपरेट करते हैं एज एन एजेंट्स और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ वो जुड़े हुए हैं।
تو یہ ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہمیشہ سے ان کا ویک پوائنٹ رہا ہے بیروت، لیکن یہاں پر یہ سارا ہوا۔ اچھا اب ناظرین بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں کافی غم منایا جا رہا ہے اور اسلامی دنیا سلیوٹ بھی پیش کر رہی ہے۔ ایک زبردست یہ جو پچھلی دہائیاں گزری ہیں اور حسن نصر اللہ نے جس طرح فائٹ کیا، آپ دیکھیں حسن نصر اللہ نے 92 کے اندر جوائن کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسرائیلی فوج کو نکالا۔ اسرائیلی فوج تو قابض ہو چکی تھی نا 80s کے اندر، تو اسرائیلی فوج کو جس نے نکالا ہے وہ حسن نصر اللہ تھے، مطلب ان کی سرپرستی کے اندر یہ ہوا۔ پھر 2006 کی جنگ لڑی حسن نصر اللہ نے اور اسرائیل کو عبرتناک شکست دی اور پھر حزب اللہ کو ایک زبردست فورس کے طور پر کھڑا کیا ان 30 سالوں کے اندر۔ تو ان کو دنیا سیلیوٹ بھی پیش کری ہے، اسلامی دنیا کے یہ جو انہوں نے مطلب اسرائیل کے خلاف وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور زبردست جنگیں جو انہوں نے لڑی ہیں، ساتھ ساتھ غم بھی منایا جا رہا ہے۔ اور ابھی عراق سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات اب آپ کو سمجھنے والی ہے، دیکھیں حماس اور حزب اللہ کے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں کہ جیسے ہر دن ان کا آخری دن ہو اور اس کے پیچھے ایک لیڈرشپ تیار بیٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ یحییٰ سمن ہو، چاہے وہ اسماعیل ہانیہ ہو، چاہے وہ حسن نصر اللہ ہو، وہ ہر دن اپنا اس طرح سے گزارتے ہیں کہ آج کا دن ان کا آخری دن ہو سکتا ہے اور پیچھے ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے جو اگلے گھنٹے آ کر جو کمان ہے وہ سنبھال سکتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حزب اللہ نے 40 سالہ جنگ آلموسٹ لڑی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل کیا ہے اور اسرائیل کی بروٹیلٹی کیا ہے اور اسرائیل کی صلاحیتیں کیا اور اسرائیل کیا کچھ کر سکتا ہے؟ حزب اللہ یا حماس سے بہتر کچھ جان سکتا ہے اسرائیل سے، جنہوں نے اس ساری دہائی میں اسرائیل کو بھگتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ وہ لڑے ہیں۔ اور جب سے یہ 7 اکتوبر کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور 8 اکتوبر سے حزب اللہ جنگ میں اتری ہے، تو مجھے بتائیے کیا حزب اللہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کے کیا رسک ہوں گے اور آگے چل کر یہ کس طرح سے لاوا پھٹے گا اور ایک بڑی جنگ میں یہ کنورٹ ہو جائے گا؟ کیا حزب اللہ کو نہیں پتا؟ حزب اللہ تو پہلے دن سے قربانیاں دے رہی ہے، ٹھیک ہے، 8 اکتوبر سے وہ قربانیاں دے رہی ہے، ان کے سینکڑوں فائٹرز اور کمانڈرز اور بڑے ہائی رینک جو آفیسرز ہیں وہ یہاں پر شہید ہو چکے ہیں ان پچھلے مہینوں کے اندر۔ تو بات کرنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اس جنگ کے اندر اترے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کی کیا قربانیاں ہوں گی، اس کی کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ مشکل دن ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ مشکل ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ حزب اللہ بھی جانتے ہیں اور یہ حماس بھی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہوئے اس جنگ کے اندر اترے ہیں۔ 2 ہی آپشن ہیں، یا تو سرنڈر کر دیا جائے جو کہ نہیں ہو سکتا، تو اگر سرنڈر نہیں ہو سکتا تو پھر ڈگنیٹی کے لیے اور آزادی کے لیے قربانیاں تو دینا پڑیں گی۔ اور دوسری بات ناظرین یہ سمجھیے کہ یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، لیڈرز کو نشانہ بنانا۔ مجھے بتائیے اگر ایک F-35 طیارہ لیبنن کے پاس ہو تو کیا لیبنن کو نہیں پتا کہ نتن یاہو کہاں پر بیٹھتا ہے اور کون سے بنکر میں بیٹھتا ہے؟ بین گور اور سموترے کی یہ کہاں پر جاتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں، کہاں پر بیٹھتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بھی تو ایک پرانی جو ایک سیٹلمنٹ ہے یا جو ایک پرانی صہیونی سازش ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی کو ایئر فورس جو ہے وہ نہیں بنانے دی گئی، سامنے والوں کو کمزور رکھا اور اسرائیل کو تگڑا بنایا گیا۔ یہ تو ایک پراپر ایک پالیسی ہے نا۔ تو حزب اللہ تو اس ساری پالیسی سے لڑ کر اتنی پاورفل ہو کر اسرائیل کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، باقی تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر جو نقصان ہے، جو قربانیاں ہیں، وہ تو مطلب دینا پڑیں گی۔ اسرائیل کی ایئر فورس کے اندر یا ان کی سائبر ٹیکنالوجی، اس میں کیا کسی کو شک ہے یا ماضی میں کیا انہوں نے یہ کر کے نہیں دکھایا؟ میں نے آپ کو بتایا ایک F-35 طیارہ لیبنن کے پاس بھی ہو تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ اسرائیل کا بنا کیا، اور طیاروں کے بغیر جو حزب اللہ نے کر دکھایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے۔ اب سب جگہ پر سٹیٹس حسن نصر اللہ کے لگ رہے ہوں گے کہ مطلب ان کو ہٹ کر دیا گیا، تو ایسا کو بہت کارنامے کے طور پر مطلب اسرائیل اس کو اچیومنٹ اور گریٹ۔ کیا زمینی حقائق بدل گئے؟ کیا حزب اللہ نے سرنڈر کر دیا یا کیا؟ او بھائی ابھی تو یہ آغاز بھی نہیں ہوا اس جنگ کا۔ میں ایک رپورٹ جو الجزیرہ کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حزب Allah's infrastructure secure. Israel does not have the capability to defeat حزب اللہ militarily. حزب اللہ کا سٹرکچر سیکیور ہے اور اسرائیل کبھی بھی حزب اللہ کو ملیٹریلی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ حزب اللہ has many thousands of kilometers of tunnels across the country. Their infrastructure is secure. Their military is prepared. ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ان کے ویپنز ہیں وہ سیکیور ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کی ملٹری پریپیئر ہے
اور یہ ہزاروں کلومیٹرز کے اوپر پھیلا ہوا یہ انفراسٹرکچر ہے، تو اسرائیل کبھی بھی حزب اللہ کو نہیں ہرا سکے گا۔ وہ کوشش کر رہا ہے اور ایک ٹیرر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کمانڈرز کو نشانہ بنا کر اور 85 بنکر بسٹر بامز ایک سیویلین ایریا میں گرا کر، دیکھیں نا 100 سے زیادہ باقی عام سیویلین جو ہے وہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی اصول کے تحت آپ سیویلین ریزیڈنشل ایریاز میں بم نہیں گرا سکتے ہیں، چاہے جتنا مرضی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہو۔ اسرائیل نے باربیرینزم کیا ہے غزہ میں، وہ لیبنان میں کر رہا ہے اور آگے کرے گا، وہ اپنی پوری فورس لگائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، حسن نصر اللہ نے آخری سپیچ میں کیا کہا تھا، جو ہم اس سے پہلے بھی 2 بار دہرا چکے ہیں، کہ لمبی جنگ اور اس میں قربانیوں سے بھری ہوئی جنگ، یا تو سرنڈر کر دیں ہم، اگر قربانیاں نہیں دے سکتے تو یا پھر ہمیں لڑنا پڑے گا اور قربانیاں دینا پڑیں گے، اور ہم لڑیں گے اور قربانیاں دیں گے۔ یہ ان کے لاسٹ سٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چلتا رہے گا، اور اس سے بھی ابھی بہت بھیانک آنے والا ہے، اس سے بھی ریجن کے حوالے سے بہت بھیانک جو ہے وہ آگے آنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ لیکن کیا اسرائیل یہاں سے فاتح ہو کر نکلے گا یا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کو قیمت چکانا پڑے گی؟ تو اصل مدعا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے سامنے یہ سارے ثبوت ہیں کہ یہ جو اسرائیل جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس سے کچھ بھی اس کو اچیو نہیں ہونے والا ہے، اور اس کو قیمت بھی چکانا پڑے گی اور اپنے اختتام کو بھی پہنچے گا۔ اور میں تو اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں، چھوڑے نتیجے کو، او بھائی یہ لوگ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ تو کھڑے ہیں، حزب اللہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ تو کھڑے ہیں، کیا وہ باقیوں کی طرح جو ہے وہ بے حس ہو کر اور بے بس ہو کر بیٹھ تو نہیں گئے؟ دیکھیں مجھے صرف ایک بات بتائیے، اسرائیل جارڈن کے اوپر بمباری کیوں نہیں کرتا؟ اسرائیل مصر کے اوپر بمباری کیوں نہیں کرتا؟ حزب اللہ کے اوپر ہی کیوں کر رہا ہے؟ او بھائی وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، تو اتنی ظالم طاقت کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا قیمت نہیں چکانا پڑے گی؟ کیا قربانیاں نہیں دینا پڑے گی؟ یا تو جارڈن بن جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، مصر بن جائیں اور باقی بن جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو میں تو اگلی بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے تو ہوئے ہیں، مظلوموں کا ساتھ تو دیا ہے، چھوڑے نتیجے کو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب جنگوں میں آپ جاتے ہیں تو کچھ بھی نتیجہ نکل آتا ہے، ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ باقیوں کی طرح انہوں نے بے حسی اور بے بسی نہیں دکھائی، لیکن وہ بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر لیکن وہ بہادری کے ساتھ نکل پڑے اور اسرائیل کو جا کر کنفرنٹ کیا، یہ اصل بات ہے۔ اب ناظرین بلکہ یہاں پر ڈسکس یہ کیا جا رہا ہے، ایکسپرٹ اس کو کھل کر لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے تو اپنے انجام کو پہنچنا ہے، ویسٹ کولیکٹیولی اس طرح کی حرکتوں سے تباہ ہو رہا ہے۔ پہلے جس طرح پیجرز اٹیک ہوئے، اب اتنا وائلنس اور اتنی کھلی چھوٹ، یہ کوئی پریسائز گولز نہیں ہیں جس کو اسرائیل اچیو کر سکے گا، الٹا یہ ساری کھلی سپورٹ جو ہے وہ کولیکٹیو ویسٹ کو تباہ کر رہی ہے۔ ذرا دیکھیے الجزیرہ لکھ رہا ہے، وی تھنک دا اسرائیلی رجیم از ریئلی ڈسٹرائنگ دا کولیکٹیو ویسٹ۔ اس کی جو حرکتیں ہیں، یہ جو بروٹیلٹی ہے، یہ پورے کے پورے ویسٹ کو ڈسٹرائے کر رہی ہے۔ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ اسرائیل، دا ویسٹ از برنگنگ اٹ سیلف ڈاؤن۔ یہ صرف اسرائیل نہیں ہے، یہ تو اسرائیل تو تباہ ہو ہی رہا ہے، بلکہ پورے کا پورا ویسٹ برنگنگ اٹ سیلف ڈاؤن۔ الیکٹرانکس گڈز فرام ویسٹرن کمپنیز آر آل سسپیکٹ ناؤ، اور جو الیکٹرانک گڈز ہیں وہ اب ویسٹرن کمپنی سے باقی ساری دنیا میں ان کو مشکوک انداز سے دیکھا جا رہا ہے، باقی تمام ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر اب ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اسرائیل اس طرح کا کوئی حملہ کرتا ہے، جیسے اسماعیل ہانیہ کو ہٹ کیا یا اب نصر اللہ کو، تو ایک ٹیرر تو پھیلتا ہے، ایک دھاک تو بیٹھتی ہے، لیکن آپ نے ان اینگلز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اینڈ گیم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ آگے بھی ایسے بہت سارے موقع آنے والے ہیں۔ ابھی حزب اللہ کا نیا چیف آئے گا، ممکن ہے وہ بھی ہٹ ہو جائے، نیا آئے گا وہ بھی ہٹ ہو جائے، لیکن یہ جنگ جاری رہے گی، اور جو مقاصد ہیں اس جنگ کے، ریزسٹنس کی جو مقاصد ہیں، جو ان کے پلانز ہیں، وہ ہر صورت میں کامیاب ہوں گے، اور اسرائیل اپنا کوئی وار گول اچیو نہیں کر سکے گا۔ غزہ میں اس نے بہت تباہی مچائی، تباہی مچانے سے، کمانڈرز کو ہٹ کرنے سے، سیویلینز کو ہٹ کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب ناظرین سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جوائنٹ اٹیک کی تیاری ہو رہی ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت نے ایک بہت بڑی جنگ کو سمجھ لے چھیڑ دیا ہے، اب یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے۔ ایک ایک واقعہ بیسیکلی ہمیں اس بڑی جنگ کے قریب کر رہا ہے، لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ عراق اور یمن، شام اور لیبنان، بہت بڑی یہاں جوائنٹ اٹیک اسرائیل کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 1000 میزائل، 2000 میزائل، 3000 میزائل، کچھ بھی، اب تو بات مطلب ابھی آپ کو پتہ چلے گا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب ابھی حملہ ہوگا تو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن اسی درمیان جو ایران سے خبر آ رہی ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ ایران ڈائریکٹ اپنے ٹروپس بھیجنے جا رہا ہے، اور امام خامنائی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ There will be a major retaliatory strikes coming from Lebanon, Yemen, Iraq and other places, possibly that may lead to a regional war depending on how Israel responds۔
تو ثبوت الجزیرہ کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لیبنن، یمن، عراق اور ادر پلیسز سے ایک میجر ریٹیلیٹری اسٹرائک اسرائیل پر ہو رہی ہے، اور آگے ہم بتائیں گے کہ اسرائیل کی اس وقت کیا تیاری ہے، ایئر ڈیفنس، شیلٹرز، اور وہ بھی اس بات کو امبریس کر رہے ہیں کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے۔ ایران is preparing to send troops to Lebanon. According to Iranian officials, they are to begin allocating troops to be sent to Lebanon. وہاں پر تیاری شروع ہو گئی ہے کہ ٹروپس کو جو ہے وہ لیبنن کے لیے بھیجا جائے۔ اب وہ کتنے بھیج رہے ہیں، وہ ساری تیاری آج سے شروع ہو گئی ہے۔ تو ود ان آورز 24، 48، 72 گھنٹوں میں، 96 گھنٹوں میں یا 5 دنوں کے اندر یہ ٹروپس جو ہیں وہ پہنچیں گے لیبنن میں۔ تو یہ تاریخی شفٹ ہے جو پالیسی میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے کبھی اپنی ڈائریکٹ فورسز کہیں پر نہیں بھیجی ہیں، آج تک ایران نے ڈائریکٹ فورسز نہیں بھیجی ہیں۔ اب ایران اپنی فورسز لیبنن کے لیے بھیج رہا ہے، یہ ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایرانین فارن منسٹر: The glorious path of the resistance leader will continue and his goal of liberating Jerusalem which will be achieved. جو پاتھ ہے، جو رستہ ہے وہ جاری رہے گا اور لبریشن آف یروشلم ہو کر رہے گی۔ The resistance is alive and the enemy is mistaken in believing that it will stop by assassinating its leaders. Resistance زندہ ہے، اور یہ دشمن کی غلط فہمی ہے کہ وہ کمانڈرز کو اور لیڈرز کو ہٹ کر کے جو ہے وہ اپنے گولز اچیو کر سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی: All the resistance forces in the region stand by Hezbollah and support it. تمام کی تمام resistance factions وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ He also declared that Israel is too small to damage Hezbollah structure. اسرائیل حزب اللہ کا جو سٹرکچر ہے اس کو تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ناظرین معاملہ جو ہے وہ اس سے آگے نیوکلیر وار کی طرف بھی جا رہا ہے۔ ایران بہت تیزی کے ساتھ اپنا نیوکلیر جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہے، اور مطلب الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ نیوکلیر ہی نکلے گا۔ پہلے اب یہ ایک کھلی جنگ چھڑے گی، زمینی جنگ، ریجنل وار چھڑے گی، اور پھر اسی میں جو ہے نا وہ یہ نیوکلیر جنگ ہوگی، اور ایران اور امریکہ کے ڈائریکٹ وار۔ اور اس وقت مطلب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے، ود ان ڈیز یہ شروع ہو جائے گا، اور اسرائیل اس کو جلد از جلد سمیٹنا چاہتا ہے۔ نیوکلیر ویپنز اینڈ پاسبل ریجنل اسکلیشن سینیریوز۔ اپیرنٹلی اسرائیل از ٹرائنگ ٹو گیٹ اے ریجنل وار۔ یہ بالکل واضح ہے ان اقدامات سے کہ اسرائیل ایک ریجنل وار جو ہے وہ چھیڑنا چاہتا ہے۔ اینڈ فیو ویکس بیفور دا پریزیڈینشیل الیکشنز ان امریکہ، اور صرف چند ہفتے پہلے کہ جب امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈریگ امریکہ انٹو دا فائٹ، اور امریکہ کو براہ راست، اب یہ ہم بات پہلے بھی دہرا چکے ہیں، اب اس واقعے کے بعد یہ بالکل مزید کلیئر ہو گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ۔ Israel's major interest is trying to get Iran's power degraded, particularly its nuclear program. اسرائیل کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ایران کو ڈسٹرائے کیا جائے اور اس کا نیوکلیر پروگرام پوری طرح سے ڈسٹرائے کیا جائے۔ Iran has been waiting until it develops the nuclear weapon and didn't want to escalate before it actually has that weapon. ایران اس وقت اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام بنا رہا ہے۔ الجزیرہ کنفرم کر رہا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام بنا رہا ہے، اور اس کی حسن نصر اللہ کے اس واقعے سے پہلے پالیسی یہ تھی کہ وہ تب تک ایسکلیٹ نہ کرے جب تک اپنا نیوکلیر ویپن نہ بنا لے، لیکن اب پالیسی ذرا شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کتنا ٹائم لگے گا ایران کو نیوکلیر بنانے میں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ there is no evidence that it has the weapon. ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس نے ویپن بنا لیا ہے، but it has the capability of having it, particularly after it has massively enriched uranium. لیکن ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے، اس نے بہت سارا یورینیم افزودہ کر لیا ہے، where it can get a nuclear weapon within a few weeks. یہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر نیوکلیر ویپن بنا سکتا ہے، یعنی آپ 10-15 دنوں میں، 20 دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس سے بھی پہلے، لیکن میکسیمم اتنا ٹائم اس کو چاہیے نیوکلیر بنانے کے لیے۔ تو اسی لیے ایک ایک گزرتا ہوا گھنٹہ، ایک ایک دن، یعنی یہ تو کنفرمیشن ہو گئی کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے، مطلب اس سے بڑی کیا خبر ہوگی کہ ایران اس وقت اپنا نیوکلیر بنا رہا ہے۔ نیوکلیر بنا رہا ہے تو نیوکلیر چلانے کے لیے بنا رہا ہے نا، نیوکلیر کس لیے؟ چلانے کے لیے بنا رہا ہے۔ اور ادھر اسرائیل اپنی پالیسی بنا چکا ہے کہ اس نے نیوکلیر بم گرانا ہی گرانا ہے، تو پھر الٹیمیٹ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الٹیمیٹ اس کا نتیجہ تباہی ہی تباہی نکلے گا، اور عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ اور آپ ذرا دیکھیے، the worst is to come regardless of the outcomes of the strike on نصر اللہ۔ ابھی جو تباہ کن ہے وہ تو آنا ہے، ریجن کے حوالے سے جو ورسٹ ہے وہ تو ابھی آنا ہے۔ حسن نصر اللہ کی اسٹرائک کو اگر سائڈ پہ بھی رکھیں تو آگے تو بہت ورسٹ جو ہے وہ آگے آنے جا رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان یورپینز اور باقی تمام ایئر لائنز ہیں، انہوں نے اسرائیل اور لیبنن کی جو ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کرنا بند کر دیا ہے، کیونکہ اب یہ بہت آگے معاملات جا رہے ہیں۔ اگر اب ہم آخر میں بات کریں کہ اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، اور گراؤنڈ آپریشن کی کیا صورتحال ہے۔
دیکھیں گراؤنڈ آپریشن کی جو تیاری ہے وہ تو مکمل ہو چکی ہے. جیسے ہم کل سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ تیاری اس لیول کے اوپر ہے کہ ایک گرین لائٹ بس دینی ہے, مطلب تیاری مکمل ہے وہ, اور فوج جو ہے وہ داخل ہو جائے گی. انتظار نتن یاہو کا کیا جا رہا ہے, نتن یاہو پہنچے گا تو وہ گرین لائٹ دے گا, اور اس کے بعد دیکھیں گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے اسرائیل کی پالیسی کیا ہے. اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرنا نہیں چاہتا تھا, ریلیکٹنٹ تھا, ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہے, لیکن یہاں سے وے بیک نہیں ہے, کیونکہ بمباری کے ذریعے وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکتا ہے. تو ابھی اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ بمباری شدید سے شدید کرے گا اور حزب اللہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. جتنا وہ کمزور کر سکے گا, جب اس کو لگے گا کہ بمباری سے اس نے میکسیمم کمزور کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کے بعد داخل ہوگا. اب بمباری سے وہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا وہ الگ چیز ہے, لیکن اس کی پریورٹی یہی ہے. لیکن اگر حزب اللہ اسٹرانگلی رسپونڈ کرے گی بیک, جیسے ابھی وہ کرنے جا رہی ہے, تو پھر ریگارڈلیس آف دس پالیسی کہ حزب اللہ کمزور ہوگی تو پھر اسرائیل داخل ہوگا, یہ پالیسی سائڈ کے اوپر رہ جائے گی. اگر بہت بڑا اٹیک اسرائیل کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل فوری طور پر لیبنان کے اندر جو ہے داخل ہو جائے گا. اپرچونٹی ٹو پش دا مومنٹم اینڈ مے بی ٹرائی ٹو گیٹ اٹ ٹو دا گراؤنڈ اوفینسو اگینسٹ لیبنان, کہ اس کو ایز این اپرچونٹی بھی دیکھا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر. وہاں پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ایک مومنٹم بن گیا اسرائیل کا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے نصر اللہ کو ہٹ کر دیا ہے, پیجرز اٹیک, یہ وہ. تو اب یہ صحیح ٹائم ہے گراؤنڈ آپریشن کرنے کا, یہ وہاں پر اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں. وی آر آن الرٹ فار ڈیفینس اینڈ اٹیک اینڈ دا پبلک مسٹ اڈیئر ٹو دا انسٹرکشنز. سیلٹرز کے اندر لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے, اسرائیلی سیٹلرز کو, اور اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ وہ الرٹ کے اوپر ہیں اور ڈیفینس کے لیے تیار ہیں, یعنی ان کو پتا ہے کہ بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. دا منسٹری آف ڈیفینس ہولڈ سیکورٹی کنسلٹیشن ود چیف آف سٹاف اینڈ دا ہیڈز آف دا انٹیلیجنس سروسز اینڈ موساد. ایک ہائی لیول میٹنگ, نتن یاہو تو ہے نہیں, تو باقی تمام جو ہائی لیولز وہ میٹنگز ہو رہی ہیں. اف ایران اینڈ حزب اللہ ایسکیلیٹ وی ہیو مور ٹارگیٹس ٹو اٹیک ان لیبنان, مطلب وہ ساتھ دھمکی دے رہے ہیں کہ مزید فضائی بمباری بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. وی ہیو ڈیفیکلٹ ڈیز اہیڈ آف اس فل آف چیلنجز. آگے آنے والے دن جو ہے وہ بہت چیلنجز والے ہونے والے ہیں, بڑے مشکل دن ہونے والے ہیں, یہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے. اچھا, تو بات ناظرین یہ ہے کہ حزب اللہ کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ایکسس آف ریزسٹنس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. اب ان کو بہت بڑا اٹیک کرنا ہوگا, بہت بڑا اٹیک, اتنا کہ آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, وہ اٹیک کرنا ہوگا. اور ایران کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھے, ابھی ریزسٹنس لڑے, اور ایران اپنا جو پروگرام ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرے اور اس کے بعد داخل ہو. دیکھیں حتمی جنگ لڑنی ہے نا, تو اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنی دیر سے ایران داخل ہوا ہے, وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے, اپنا پروگرام مکمل کرے. فی الحال ریزسٹنس بہت کافی ہے, اور یہ کئی مہینے اور سال تک لڑنے کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے, اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ اب وہ گراؤنڈ اوفینسو شروع کرے تاکہ اس کے ساتھ ایک حتمی بیٹل جو ہے وہاں پر ہو سکے, اور تمام اطراف سے اٹیکس جو ہیں اس وقت متوقع ہیں, اور یہی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو پل پل یہ صورتحال بدل رہی ہے, لیکن ایک چیز جو بہت کلیئرٹی کے ساتھ, جو ہم مہینوں سے بات کر رہے تھے, لیکن اس کے نئے ثبوت یہ ہونے والے 24 گھنٹوں میں یہ جو واقعات تازہ ترین ہوئے ہیں, تمام ثبوت آ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر جنگ اور عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے وے بیک نہیں ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ کیا یہاں سے بھی کوئی ڈی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے, یعنی ہم روز کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ آپریشن ہوگا, تو کیا یہاں سے کوئی واپسی کا کوئی چانس ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے لیے وہ اپنے لیے اس کو اپرچونٹی سمجھ رہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو مطلب اٹیک کر دیا, نشانہ بنا دیا ہے. اگر بالفرض اسرائیل یہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسرائیل کا تھنک ٹینک یہ کہے گا, وہاں پر ملٹری مائنڈ یہ کہیں گے کہ حزب اللہ تو ریکور کر جائے گی. اگر ہم نے ان کو 6 مہینے سال کے بعد اگر ہم سوچیں کہ دوبارہ آئیں گے تو حزب اللہ کی لیڈرشپ تو دوبارہ سے آ جائے گی, ان کے پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے جتنا کچھ انہوں نے کر دیا یہاں پر لیبنان کے اندر, اب وہ گراؤنڈ آپریشن یہاں سے مطلب ہونا ہی ہونا ہے, یہاں سے واپسی نہیں ہے, بالکل کسی طور پر واپسی نہیں ہے. صرف اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ کب ہوگا, آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا, اور اسرائیل کتنا ڈیلے اس کو کرے گا, کیونکہ ابھی تک وہ ریلکٹنٹ ہے, لیکن اس کو بھی پتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو یہ گراؤنڈ آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. تو صرف ڈسکشن اس ٹائم کی ہے کہ یہ کب داخل ہونا ہے اسرائیل نے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز ضرور آگاہ کریں, جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.